बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। जो कुछ मैंने सुना था मेरे कान इस बात को तस्लीम ही नहीं कर सकते थे। मैंने आज तक अपने शोहर का जो रूप देखा था वो एक फरिश्ता सिफ्त था, लेकिन जिस दूसरे भयानक रूप के बारे में मुझे बताया गया था मैं कभी इस बात को सच नहीं समझ सकती थी। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात की 3 बजा रही थी और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने करवट बदली तो मेरे शौहर रुमान बेखबर सो रहे थे। उनके चेहरे को मैं नए सिरे से गौर से देखने लगी थी। चेहरे पर नूर सा था, माथे पर सजदे की गहरी मोहर थी। मुझे याद आने लगा कि उन्होंने कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की थी, कभी अपने पेशे से दगा भी ना किया था। मैं कैसे मान लेती कि एक वो शख्स ऐसा कभी गुनाह भी कर सकता है जिसने आज तक अपने पेशे को फ़र्ज और इबादत समझकर अदा किया हो। गरम गरम आंसू मेरी आंखों से निकल कर बहे थे। बेख्याली में जब रुमान ने अपना बाजू मुझ पर रखा तो मैं हड़बड़ा सी गई थी। वो गहरी नींद में थे। मैंने अपने शोहर से बेतहाशा मोहब्बत की थी। उसकी कुर्बत, उसकी संगत में आज से पहले मैं बड़ी खुशी से रहती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि उस शख्स की कुर्बत मुझे झुलसा के रख देगी। मैं उनसे पीछे हट गई। बार जब हक और बातिल के बीच में हो और कोई बहुत अपना हमारे लिए आजमाइश बनकर खड़ा हो जाए तो फैसला करना बेहद मुश्किल होता है, ख़ास करके एक औरत के लिए। एक तरफ मेरा हंसता बसता घर था और दूसरी तरफ मेरा ईमान। मुझे अपने कमरे की हर आसाइश से, अपने बड़े घर से, हर चीज़ से वहशत सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो सब पैसा एक कभी गुनाह से मिला था। मैं जैसे जैसे अपने माजी को याद कर रही थी एक कुरब से गुजर रही थी। अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट ज़्यादातर औरतें बनती हैं, क्योंकि सारे केस हामिला औरतों के मुतल्लिक ही होते हैं। डॉक्टर रुमान मर्द होकर एक गायनाकोलॉजिस्ट था जो मर्दों और औरतों के बांझपन का इलाज करता था, औरतों के इज़्ज़वाजी मसाइल का भी इलाज करता था। मैं भी एक डॉक्टर थी और गायना की ही डॉक्टर थी। अक्सर मेरी ड्यूटी उन्हीं के साथ लगती थी, क्योंकि हम एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। मैं उन्हीं के ओपीडी रूम में बैठती थी। जब वो औरतों से उनकी निजी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में सवालात करते तो मेरे कानों की लो तक शर्म से सुर्ख हो जाती। सामने बैठी औरत भी हिचकिचाने लगती, लेकिन वो यही कहते कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ऐसी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहरहाल डॉक्टर रुमान की इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद ना थीं। मुझे न जाने क्यों ये लगता कि वो औरतों की ऐसी बातों से लुत्फ़ उठाते हैं, औरतों की हिचकिचाहट से लुत्फ़ लेते हैं। हर औरत ऐसी बातें किसी मेल डॉक्टर को बताते हुए शर्म ही महसूस कर सकती है। बेशक डॉक्टर रुमान के हाथ में शिफा थी। वो दावे से बांझ औरतों का इलाज करता था और अब तक अपने दावे में सच भी था। बहुत सी औरतें साहिब औलाद हो चुकी थी। मैं और डॉक्टर रुमान इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। मैं उनसे काफ़ी जूनियर थी। वो 35 साल के थे। मैं उन्हीं के साथ बैठती थी। वो मुझे मेडिसिन लिखने का कह देते या खातीन के चेकअप का बोल देते। उनके ओपीडी रूम के बाहर औरतों का रश लगा रहता था। पहले पहल जब मुझे ये मालूम हुआ कि रुमान गायनाकोलॉजिस्ट है तो मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ये खालिस्तन खातीन के मसाइल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लेडी डॉक्टर ही ये बनती है। लेकिन एक जेंट्स को देखकर मुझे हंसी आई थी, लेकिन अब मुझे उनकी शख्सियत कुछ अजीबो गरीब सी लगने लगी थी। वो दुआएं तो उसी हॉस्पिटल में लिख कर दे देते, लेकिन वो कहते कि वो एक ख़ास ट्रीटमेंट औरतों के साथ करते हैं और वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में करते हैं। मैं ये सोचने लगती कि ऐसा भी क्या ख़ास ट्रीटमेंट है जिसे वो अपनी क्लिनिक में ही करते हैं। एक बात मैं अपनी साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर रुमान को ही ज़ेर बहस लाकर हंस रही थी कि उन्हें तो चाहिए कि औरतों का सी सेक्शन भी कर दिया करे। कैसी अजीब बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ख़ातीन उनके पास इलाज के लिए आती ही क्यों हैं। उन्हें पूरे इस्लामाबाद में कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलती। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे पीछे ही खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। मैं बरजस्ता पीछे पलटी तो वो हाथ बांधे मुझे ही देख रहे थे। वो सीनियर डॉक्टर थे। मैं उन्हें देखकर बदहासी हुई थी। कहने लगे, आप मेरे रूम में आए। डॉक्टर तानिया, जिस कदर वो संजीदा थे, मेरी जान हवा हुई थी। वो बहुत सख्त मिजाज से थे। मैं उनके सामने वैसे ही बहुत नर्वस रहती थी और अब तो शामत पक्की थी। मैं बेहद घबरा सी गई थी। दिल ही दिल में ख़ुद को मलामत करने लगी कि मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। जब उनके रूम में गई उस वक्त लंच टाइम था, इसलिए कोई पेशेंट
ویٹنگ روم میں نہیں تھا۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ وہ مجھ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگے۔ میں بڑی ندامت محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے سوچا غلطی تو میری ہی ہے اور وہ میرے سینئر ہیں، مجھے ان کے بارے میں یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے یا کچھ کہتے، میں نے خود سے ان سے معذرت خانہ انداز سے کہا کہ آئی ایم سوری سر، مجھے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے بے حد افسوس آپ کی سوچ پر ہے ڈاکٹر تانیہ۔ آپ ایک پڑھی لکھی اور ڈاکٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے اس قسم کی دقیانوسی سوچ کی مالک ہے۔ جب ایک میل ڈاکٹر عورت کے ہارٹ کا آپریشن کر سکتا ہے، پیٹ کی رسولیاں، اوپر اپینڈکس اور دیگر باڈی پارٹس کا علاج کر سکتا ہے، تو پھر ایک عورت کے بانجھ پن کا علاج کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ڈاکٹر رومان کے سامنے شرمندگی کے مارے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض اہم ہونا چاہیے۔ پیشنٹ جس بھی تکلیف میں آئے، ڈاکٹر کے پاس اس کے مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے، اور میں اپنے ہر پیشنٹ کے کیس کو ایک چیلنج سمجھ کر کرتا ہوں، اس پر جی جان لگا دیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے میرے رب نے مجھے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دکھایا۔ میں ان کی باتیں سن کر یوں تھی کہ ندامت کے مارے زمین پر ہی گر جاؤں گی۔ میں شاید ان کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی نیت اور سوچ مجھ سے بہت اچھی اور اونچی تھی۔ وہ اپنے پیشے کو جس ایمانداری سے نبھا رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر رومان کے پاس اب تک جتنی بھی بانجھ عورتوں نے علاج کیا تھا وہ صاحب اولاد ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے انہیں سوری کہا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے ڈاکٹر تانیہ، میرا مقصد ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دل میں ڈاکٹر رومان کی بات سن کر ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے یہ ہاسپٹل جوائن کیے ہوئے بس 1 ماہ ہوا تھا، لیکن اب میں جیسے جیسے ڈاکٹر رومان کو سمجھنے اور دیکھنے لگی تھی، وہ واقعی انسانی روپ میں فرشتہ صفت انسان تھے۔ میں نے انہیں ایک بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورتوں سے بھی نظریں جھکائے ہی ان سے ان کے مسائل سنتے۔ وہ واقعی ایک قابل ڈاکٹر تھے۔ وہ اگر اپنے کام کے دعوے دار تھے تو سچے ہی تھے۔ ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ وہ اپنے پیشے سے کتنے وفادار تھے، ان کا چہرہ بتاتا تھا۔ میرے دل میں ان کی قدر کے ساتھ ساتھ محبت بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے تھے، مجھے وہ اچھے لگنے لگے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، اس لیے اسی ہاسپٹل سے میرے لیے 1-2 ڈاکٹر کے رشتے آنے لگے۔ لیکن میرے دل کی خواہش تھی کہ میرے لیے ڈاکٹر رومان کا رشتہ آتا۔ وہ بھی ابھی تک غیر شادی شدہ ہی تھے، لیکن انہیں ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے والدین کو ان ڈاکٹرز میں سے ڈاکٹر یاسر میرے لیے پسند آئے تھے، لیکن میں پریشان ہوگی۔ میرا دل تو ڈاکٹر رومان کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ایک دن جان بوجھ کر انہیں اپنے آنے والے ڈاکٹر یاسر کے پرپوزل کا بھی بتایا کہ شاید ان کا رد عمل کچھ الگ سا ہو، وہ بھی مجھے پسند کرتے ہوں اور اس بات کا اظہار کر دیں، لیکن وہ تو مجھے مسکرا کر مبارکباد دینے لگے، اور یہ سن کر میں شاید دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو جل ملانے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اس لیے کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ تانیہ، میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھ میں ایسا کون سا عیب ہے؟ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے روم سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہی روز ڈاکٹر رومان کا میرے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ ان کی شخصیت سے جو واقف نہ تھا، میرے والدین نے جب مجھ سے پوچھا تو میرا جواب رومان کے حق میں تھا۔ شادی بھی چند ماہ میں ہوگی تھی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کا بھی رشتہ ایک جگہ طے ہو گیا تھا، اس لیے ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی والے دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بڑی خوش تھی، مجھے میری محبت مل گئی تھی، اور میں ایک ایسے ڈاکٹر کی بیوی بن گئی تھی جس کی شرافت اور علاج کے ڈنکے شہر میں بجنے لگے تھے۔ شادی کی رات رومان میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہنے لگے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی لڑکی یوں بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اس لحاظ سے سوچا ہی نہ تھا، انہیں بس اپنے فرض سے مطلب تھا۔ لیکن میرا یوں اظہار کرنا انہیں بھا گیا تھا۔ کہنے لگے میں سیدھا سادہ سا انسان ہوں، تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے وقت کے۔ وہ میرے فرض کی اولین ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی کیس کلینک میں آ گیا تو مجھے رات کو بھی جانا پڑے گا۔ رومان کی باتیں سن کر میں خود کو جتنا خوش نصیب سمجھتی اتنا ہی کم تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شوہر بھی تھے۔ شادی کے بعد میں بھی رومان کے ساتھ ان کے کلینک جانے لگی، لیکن چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی، اس لیے رومان نے مجھے کلینک جانے سے منع کر دیا۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری شادی کو 4 سال بیت گئے تھے، اور ان 4 سالوں میں اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ میری زندگی
اب بچوں کی مصروفیت میں گزرنے لگی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہاؤس وائف کی زندگی جینے لگی تھی۔ رومان کہتے جب بچے بڑے ہو جائیں تب تم کلینک جوائن کر لینا، ابھی نہیں، ابھی انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں گھر میں بچوں کے ساتھ ہی گھن چکر بنی رہتی تھی۔ ایک بار میں اچانک سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تو رومان کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ واش روم میں تھے، میں نے وہ کال اٹھا لی۔ دوسری جانب ایک عورت تھی جو کہہ رہی تھی اس نے جو ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ انفٹ ہے۔ وہ کہنے لگی جو میں نے اس بچے کے ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ تو بات ابھی یہی تک پہنچی تھی کہ مجھ سے فون چھین لیا گیا تھا۔ پہلی بار رومان کو میں نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنا فون مجھ سے لے کر مجھے گھورتے ہوئے باہر چلے گئے۔ پھر جب واپس کمرے میں آئے تو کہنے لگے خبردار جو تم نے آئندہ میرا فون اٹھایا۔ تو پہلی بار وہ مجھ سے یوں غضبناک لہجے سے بولے تھے۔ پھر مجھے یہ اپنی ہی غلطی لگی کہ مجھے ان کی پیشنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات پر رومان مجھ سے چند دن تک ناراض ہی رہے تھے۔ میں نے رومان سے معذرت کی اور یہ کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں تو صاحب اولاد ہو چکی تھی، لیکن میری بڑی بہن ابھی تک بے اولاد تھی جس کی شادی میرے ساتھ ایک ہی دن ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم رومان سے کیوں نہیں علاج کرواتی، وہ وہاں جو عورتوں اور مردوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کہتا مجھے تمہارا بہنوئی پسند نہیں ہے، اسے ڈاکٹری میں بس اسی فیلڈ میں جانا تھا۔ کیا عورتیں مر گئی تھی گائنی کی فیلڈ میں جاتے ہوئے؟ مجھے اپنے بہنوئی کی بات سن کر ان کی سطحی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میری بہن بہت اداس رہنے لگی تھی۔ رومان نے اب اپنا کلینک اور بھی بڑا کر لیا تھا۔ وہ وہی مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ میں گھر گرہستی میں اس قدر الجھ کر رہ گئی تھی کہ کبھی کبھی ہی کلینک جاتی تھی۔ لیکن ایک بار میری بہن کا روتے ہوئے فون آیا، کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے دوسری شادی کی دھمکی دی ہے کہ اگر چند ماہ میں وہ حاملہ نہ ہوئی تو وہ دوسری شادی کر لے گا۔ میری بہن سسکیوں میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے میاں سے چوری چھپے رومان سے علاج کروا لے، تو وہ کہنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہی بات کہی تھی کہ وہ دونوں کی ڈاکٹر سے علاج کروا کر دیکھ لیں، لیکن اس کے شوہر نے اس بات پر اسے دوسری شادی کی دھمکی دے دی۔ میں نے کہا کہ وہ چپکے سے اپنا علاج کروا لے۔ وہ میری بات مان گئی۔ جب میں ساری بات رومان کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بہن کو میری کلینک بھیج دینا۔ میری بہن اگلے ہی روز رومان کے کلینک میں چلی گئی تھی۔ چند ٹیسٹ جب رومان نے وہیں اپنی کلینک میں ہی میری بہن کے کروائے تو کہنے لگے کہ تمہاری بہن کا علاج ممکن ہے، لیکن اسے چند دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ میری بہن میکے رہنے کا بہانہ اپنے شوہر سے کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی اور چند دن تک اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا۔ وہ پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ایک ماہ بعد جب میری بہن نے یہ خبر سنائی کہ وہ حاملہ ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا تم پہلے ہی رومان سے علاج کروا لیتی تو آج تمہارے بھی 2 بچے ہوتے، لیکن جب یہ خبر میرے بہنوئی کو پتہ چلی تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میری بہن سے کہنے لگا تم کیسے حاملہ ہو سکتی ہو؟ میری بہن اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ کل تک تو وہ دوسری شادی کی دھمکیاں دے رہا تھا اور آج جب کہ وہ امید سے ہو چکی ہے تو وہ اس سے وجہ دریافت کر رہا ہے۔ میری بہن نے کہا یہ آپ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہیں؟ پھر جو راز میرے بہنوئی نے میری بہن کو بتایا وہ جب مجھے معلوم ہوا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ بات اگر کوئی اور عورت کہتی تو میں شاید اس بات پر یقین نہ کرتی، لیکن وہ میری سگی بہن تھی، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بہن کو میرے بہنوئی نے گھر واپس بھیج دیا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے مجرم سا لگ رہا تھا۔ رومان سے میں نے قصداً یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اولاد پیدا ضرور کرے، جب بچے کا ڈی این اے کروایا جائے گا تو بہنوئی کا سچ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس نے یہی کیا تھا، لیکن میرے احسان اس وقت خطا ہوئے جب میری بہن کے بچہ پیدا ہوا اور اس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بچہ بہنوئی کا نہیں تھا۔ میری بہن بے تحاشا روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور بچے کو بھی نہیں اپنائے گا، مجھے تمہارے شوہر نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں خود پریشان تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تانیہ، مجھے تو بے ہوش کر دیا گیا تھا، اس کے بعد مجھے 24 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ یہ بات مجھے کوئی اور کہتا تو کبھی رومان کے بارے میں شک نہ کرتی، لیکن وہ سگی بہن تھی جس کی بربادی کا ذمہ دار میرا شوہر تھا۔ میرا سر چکر آ رہا تھا۔ میرے سامنے رومان لیٹے ہوئے تھے، مجھے ان کی باتیں یاد آنے لگی، وہ لمبے لمبے سجدے، اللہ کی باتیں، اپنے فرض کی خاطر قربانی کی باتیں، وہ سب کیا تھا؟ میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، میرا ذہن اس قدر الجھن کا شکار تھا۔ ہر کیس کا ٹریٹمنٹ وہ رات کے وقت کرتے تھے اور اس رات گھر پر نہیں آتے تھے، یہی کہتے کہ رات کلینک میں لگ جائے گی۔
رات بھر وہ مریضہ کے ساتھ کرتے کیا تھے؟ میں صبح تک فیصلہ کر چکی تھی۔ رومان کے کلینک جاتے ہی میں نے انہیں کال کی کہ میں چند دن میکے رہنے جا رہی ہوں۔ اپنے بچے میں نے اپنی والدہ کے گھر چھوڑے اور برقع نقاب کر کے رومان کی کلینک پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ بانجھ ہوں، مجھے اولاد ہونے کا علاج کروانا ہے۔ وہ مجھ سے چند سوالات کرتے رہے، پھر چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں نے ایک بانجھ عورت کی جھوٹی ٹیسٹ رپورٹ بنوائی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے مجھے کلینک میں ہی ایڈمٹ ہونے کا مشورہ دیا۔ چونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر تھی اس لیے بہت سی باتوں کو جانتی تھی۔ ان کی نرس سے کی گئی کوڈ ورڈ میں باتوں سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب کا عمل عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عمل گناہ نہ تھا اگر ان کے شوہر کی رضامندی اور تعاون سے کیا تھا، لیکن رومان جو کر رہے تھے وہ زنا تھا، گناہ تھا، کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کے لاکھوں روپے لیتے تھے اور ان کی ہونے والی اولاد کا باپ میرا شوہر تھا۔ ان کی باتیں میں سن چکی تھی جو وہ نرس سے کر رہے تھے، تو وہ اس طریقے سے عورتوں کے بانجھ پن کا علاج کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر اپنا تجربہ کرتے، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا نقاب بھی الٹ دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر تو رومان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، آپ یہ علاج کرتے ہیں رومان؟ میری بات سن کر وہ گھبرا سے گئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تم یہاں، اور وہ بھی اس بیس میں؟ میں رونے لگی۔ رومان نے اسٹاف کو باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا، آپ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آپ نے میری بہن کی بھی زندگی برباد کر دی۔ رومان اس کا شوہر بانجھ تھا، میری بہن نہیں، لیکن آپ کے ٹریٹمنٹ سے وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئی اور میرے بہنوئی نے اسے میکے بھیج دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور سب کے سامنے دیندار اور نمازی بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے تاکہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، یہ سمجھے کہ آپ پر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ جس کا علاج کرتے ہیں وہ عورت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ میرے سامنے شرمندگی سے کھڑے تھے۔ میں نے کہا، بس یہ بتا دو کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگے کہ پیسوں کے حصول کے لیے مجھے پیسے کمانے تھے، اور میرے پاس زیادہ تر وہ عورتیں آتی تھی جو خود تو ٹھیک ہوتی تھی لیکن ان کے شوہر اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور اپنا علاج اس لیے کروانے کی حامی نہیں بھرتے کہ ان کی انا آڑے آ جاتی۔ پھر میں تو انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا تھا، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے تعصب سے انہیں دیکھ کر پوچھا، ایک گناہ کے ذریعے؟ وہ کہنے لگے، ایمانداری میں بس گھر روکھی روٹی سے ہی چلتے ہیں۔ جو آسائشیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنی آسائشوں کے لیے پیسہ چاہیے جو ایمانداری سے نہیں ملتا۔ اور پھر شہرت ایک بہت بڑا نشہ ہے، جسے لگ جائے وہ ہر برائی اچھائی کو اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے ایمانداری سے بھی کام کیا تھا، لیکن میری دن رات کی انتھک محنت کا مجھے کوئی صلہ نہیں ملا۔ مجھے ایک ناکام ڈاکٹر کا تمغہ ہی ملتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں 5 وقت کی نماز میں توبہ کرتا ہوں، معافی بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ میں نے رومان کی بات کو بیچ سے اچک لیا اور بے ساختہ بولی، توبہ کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ؟ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ سچی توبہ جب ہی ملتی ہے جب انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ کو یہ سمجھ کر کرتے رہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، خود کو دھوکے دینے والی بات ہے۔ آپ کو اگر خدا کی وحدانیت پر یقین ہوتا تو یہ سمجھتے کہ وہ رازق بھی ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اس کے لیے گناہ کو اختیار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اس گناہ کو چھوڑ دے رومان۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ کے کہنے لگے، شٹ اپ، میں کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا۔ مجھے میری شہرت اور دولت دونوں بہت پیاری ہیں۔ تم اگر میری حقیقت جان چکی ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ تمہاری زندگی میں نے یوں ہی آسائشوں سے نہیں بھرتی۔ میں نے کہا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں زنا کا پیسہ نہیں کھا سکتی۔ میری بات پر رومان اشتعال میں آ گئی، غصے سے پھنکار کر بولے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے کھڑا شخص شاید یہی ایک ہتھیار میری زبان بند کروانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ میری ایک بہن کا گھر وہ بربادی کے دہانے پر کھڑی کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ وہ ایسا گنونا کام کر چکا تھا جس سے وہ انجان تھی، اور رومان کا بچہ اپنا سمجھ کر پال رہی تھی۔ میرے پاس 2 راستے تھے، ایک سچائی کا اور دوسرا وہ جس سے میرا گھر بچ سکتا تھا۔ میں ایک عورت تھی، انسان بھی تھی، اس لیے پہلی ترجیح میں نے اپنے گھر کو بچانے کو دی۔ میرے بچے چھوٹے تھے، میں کیسے انہیں باپ کی محبت سے محروم کر دیتی؟ اور ایک سچ یہ بھی تھا کہ میں رومان سے محبت کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھر آ گئی، لیکن میرا اصل امتحان شاید اب شروع ہوا تھا۔ آگاہی بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے وہ کس پیسوں سے خریدا گیا ہے، زنا کے پیسوں سے۔ یکدم مجھے
سامنے رکھے قیمے سے اٹھنے والی خوشبو ایک بدبودار مردہ جانور کی بو میں بدل گئی تھی۔ میرا نوالا حلق میں جا کر اٹکا تھا۔ میں ایک حرام کی کمائی کا نوالا اپنے اندر ڈال رہی تھی، اور حرام حرام ہی ہوتا ہے۔ میرا جی متلانے لگا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ انگلی اپنے حلق میں مار مار کر وہ حرام کے نوالے اپنے اندر سے نکالے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوسرے دن ہی پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتی تھی، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری بہن کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اس کو سزا نہ دے۔ جو قصوروار تھا میں نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے۔ جب رومان کی انویسٹیگیشن کی گئی تو 50 سے زائد بچوں کا باپ رومان تھا۔ کاش کہ مرد اپنی بانجھ پن کی بیماری کو ایک عام بیماری سمجھ کر اس کا علاج کروانا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور یہ معاشرہ ایسی عورتوں کا جینا دوبر نہ کرے، تو شاید عورت تنگ آ کر نہ کسی عامل کی ہوس کا نشانہ بنے اور نہ ہی رومان جیسے ڈاکٹروں کے تجربے کی بھیٹ چڑھے۔ امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ کو ایک سبق ملا ہوگا۔ ایسی ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ اللہ نگہبان۔